नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यासीन की आयत नंबर 33। आगे क्या है मिसाल, अल्लाह ताला ने मिसाल दी है मुर्दा ज़मीन से। अल्लाह फरमाते हैं व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैतातु, और इनके लिए निशानी है मुर्दा ज़मीन। अहयैनहा, किस तरह हम इसे ज़िंदा कर देते हैं। अखरजना, फिर हम निकालते हैं मिनहा इससे हब्बम गल्ला फ़मिन्हु याकुलून, जिससे ये लोग खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नति में नखीलुम, और हमने बना दिए इसमें बागात खजूरों के, व अनाबी अंगूरों के, व फज्जना, और हमने जारी कर दी फ़ीहा इस ज़मीन में मिनल उयून यानी चश्मे। किस लिए? लियाकुलू मिन सामरिही, ताकि ये खाएं इसके फल। व अमा अमिलतहु ऐदीहिम, ये काम इनके हाथों ने नहीं किए। अफला यशकुरून, फिर ये शुक्र अदा क्यों नहीं करते या इस्लाम पर क्यों नहीं चलते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में, ये निशानियाँ मांगते हैं कुफार कुरैश। हकीकत यह है कि इनके लिए मुर्दा ज़मीन एक बहुत बड़ी निशानी है। हमने आसमान से पानी बरसा कर उसको ज़िंदा किया और उससे गल्ला उगाया कि ये उसमें से खाते हैं, और हमने खजूरों और अंगूरों के बाग उसमें लगाए और इसमें चश्मे निकाल कर बहाए कि ये उसके फल खाएं। ये इनके हाथों ने नहीं बनाए, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते या इस्लाम पर नहीं चलते। यानी अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन मुर्दा थी, फिर अल्लाह ने आसमान से पानी बरसा दिया। इसी तरह दिल मुर्दा थे, अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी। यानी बारिश भी बैसे रहमत है और वही भी बैसे रहमत है। और अब वही जब आती है तो उससे मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं, जैसे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, फिर इससे लहलहाते खेत निकल आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह इस वही से भी ऐसी हस्तियाँ, ऐसे हीरे मोती निकल आते हैं जो बरसते हैं अपने अल्लाह की रहमत लेके हर जगह उस वो जाके बरसते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह की हस्तियाँ जाके आगे बरसती हैं, यानी लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाती हैं। अपनी अल्लाह की दी हुई रहमत से उन्हें भी मुस्तफ़ीद करते हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं इस मुर्दा ज़मीन से रंग बिरंग के लहलहाते खेत निकल आते हैं, यानी ज़मीन के फल। आयत में इसके लिए ज़मीर मुज़क्किर अला सबील तावील आई है। यानी क्या है, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए मुर्दा ज़मीन। अहयैनहा आ रहा है मुअन्नस की तरफ, लेकिन पहली जो आयत का आधा हिस्सा है वो मुज़क्किर आया है। ये इस बात का इशारा है कि इससे बलद तय्यब मुराद है, यानी पकीज़ा सरज़मीन मुराद है। इसलिए कि यहाँ ज़मीन की बार आवरी का ज़िक्र मकसूद है, और ये ज़रख़ेज़ ज़मीन ही से मुतवक्के हो सकता है। अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन हो तो फिर इससे लहलहाते खेत निकल आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने किस लिए सारी चीज़ें पैदा की, ताकि ये ख़ुद भी खाएं और इससे क्या है मवेशियों को भी चराएं। ये काम इनके हाथों ने नहीं किए। यानी ये सारा कुछ देने वाला कौन है? रब की ज़ात है। फिर ये शुक्र अदा क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं अपने वक्त के रसूल की कदर कर रहे और साहबा की कदर कर रहे, और ये इस इतनी बड़ी नेमत उज़्मा से क्यों मुंह फेरे हुए हैं। जिस तरह मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ज़िंदा कर देता है, इसी तरह इस वही से, इस कुरान से, इस किताब से अल्लाह ताला मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 36 में, सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, उन चीज़ों के भी जो उगती हैं ज़मीन से। व मिन अनफुसिहिम, इनकी अपनी जानों के भी जोड़े बनाए। व मिम्मा ला यअलमून, और उन चीज़ों के भी जिनको ये जानते तक नहीं। यानी पाक है वो ज़ात जिसने सब जोड़े बनाए, उन चीज़ों के भी जिन्हें ज़मीन उगाती है, ख़ुद इन लोगों के अंदर से भी, और उन चीज़ों के भी जिन्हें ये नहीं जानते। यानी इस बात से पाक है कि उसका कोई शरीक और सहीम हो, या उसके बारे में ये ख्याल किया जाए कि उसने ये दुनिया बग़ैर किसी मकसद के बनाई है। चुनांचे देखते हो कि इस तनू और गूना गूनी के बावजूद इन जोड़ों के अंदर मकसद की कैसी हम आहंगी और तवाफ़ुक़ की कैसी साजगारी है। ये अपने वजूद से शहादत दे रही है कि इस कायनात में एक ही खुदा
خدا لا شریک کا ارادہ کار فرما ہے، اس میں کسی دوسرے کے لیے دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، لیکن خود اللہ وحد لا شریک تنہا تنہا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر دو خدا ہوتے تو اس زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وحد لا شریک ہے، جو ہر چیز ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے اور اپنے دائرہ مدار میں اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 37 میں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، یہ نشانیاں مانگتے ہیں کفار قریش، تو ان کے لیے سب سے بڑی نشانی یعنی رات ہے۔ أَسْلَخُوا مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ شمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے مدار میں جاری ہے، چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا اندازہ ہے اس زبردست علم والے کا۔ سورج اسی مقصد سے اپنے ایک مقرر راستے پر چلتا ہے۔ یہ خدائے عظیم اور علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ ایک سوکھی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو کے رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج کی یہ شان ہے کہ وہ جا پکڑے چاند کو۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ، اور نہ ہی رات سبقت لے جا سکتی ہے یعنی پہلے آ سکتی ہے دن سے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب ایک ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں اور اس طرح گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک قاہر و مقتدر اور علیم و حکیم ہستی ہے، جس نے ہر چیز کو اپنے بنائے ہوئے نقشے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق کام میں لگا رکھا ہے۔ استاذ امام امین احسن اسرائیل لکھتے ہیں یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے اس کائنات کی ہر چیز کی باغ ایک ہی خدائے قدیر اور علیم کے ہاتھ میں ہے اور وہی تنہا تنہا ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کے سوا کسی اور کا بھی اس میں کوئی دخل ہوتا تو یہ دنیا اپنے ازداد کے تصادم میں تباہ ہو جاتی۔ خاص طور پر یہ حقیقت تو بالکل نمایاں ہے کہ جو چیزیں جتنی ہی زیادہ نمایاں ہوں اور جن کے نمایاں ہونے کی بنا پر قوم نے ان کو معبود مان کر ان کی پرستش کی، وہ اپنے وجود ہی سے یہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مسخر اور محکوم اور مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے ایک انچ بھی ادھر یا ادھر سرک سکیں۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کو اللہ واحد ہی چلا رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک سورج کو مشرق اور دوسرا مغرب سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز ایک دائرے کے ایک منصوبہ بندی کے تحت چل رہی ہے، تو یہ سارا کام کس کا ہے؟ اس علیم اور حکیم ہستی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یعنی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو سوار کیا اس بھری ہوئی کشتی میں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے ان سے بھی بھری ہوئی کشتی میں اٹھا رکھا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور کشتی کے مانند ان کے لیے خشکی میں بھی سفر کی چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کے فریاد سننے والا اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک معین مدت تک بہرہ مند کرنا منظور ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کے ابنائے نو کو، اس سے بنی آدم مراد ہیں، اور یعنی کہ ہم نے ان کے لیے کچھ خشکی میں بھی سفر کی چیزیں پیدا کیں، یعنی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ۔ اس زمانے میں جو نئی سواریاں ایجاد ہوئی ہیں ان کو بھی اس حکم میں سمجھیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آزادی اور ارادے کا جو اختیار انسان کو دے رکھا ہے،
میں اسے پکڑتا نہیں ہوں بات بات پر، چونکہ میں نے اس کی زندگی کی لمٹ بھی مقرر کی ہوئی ہے، اور جو اس کا امتحان لینا مقصود ہے وہ بھی مقرر کیا ہوا ہے، اور پھر وہ جو اس میں راستہ پسند کرتا ہے اسلام کا یا کفر کا، تو اس میں خلل نہیں ڈالتا، اسے پوری آزادی دیتا ہوں، اور اپنی پوری آزادی کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد یعنی پھر اسے موت آ جاتی ہے، اس کا پیپر رکھ دیا جاتا ہے، پھر یہ رزلٹ جو نکلے گا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مدت تک کے لیے میں انہیں ڈھیل دے دیتا ہوں تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ انہیں جب متنبہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے جو زمین و آسمان تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہتے ہیں ڈرو، آسمان اور زمین سے ڈرنا کس طرح؟ اس لیے کہ زمین تمہارے سمیت کہیں دھنسا نہ دی جائے، اور آسمان سے تم پر ٹکڑے نہ گرا دیے جائیں، اس لیے تم ان سے ڈرو، اللہ سے۔ یعنی وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جو بھی ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگوں کے لیے، أَنُطْعِمُ، کیا ہم کھلائیں، مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ان ایمان والوں کو خود کھلا لیتا، اطعمہ، خود کھلا لیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو مگر تم ہی کھلم کھلا گمراہ ہو۔ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اسے اعراض ہی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم لوگ تو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جسے خود خدا نے کرنا پسند نہیں کیا، در حالانکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی۔ قرآن نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں اس لیے کہ اس کی کساوت اور صفاحت اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں تھی، مقصود بس یہ دکھانا ہے کہ جب دل بگڑتے ہیں اور عقل الٹتی ہے تو آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جب ان سے وقت کے رسول کہتے تھے کہ قیامت آئے گی تو یہ کہتے تھے، یہ پوچھتے ہیں اچھا کب ہم پر عذاب کی یہ دھمکی پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک ڈانٹ کے منتظر ہیں جو انہیں آپ پکڑے گی، تَأْخُذُهُمْ، انہیں آپ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اس وقت جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پس یہ نہیں طاقت رکھیں گے نہ وصیت کرنے کی، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ہی ڈانٹ کے منتظر ہیں، جب یہ ڈانٹ آئے گی تو انہیں آپ پکڑے گی، مطلب یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کسی بڑے اہتمام اور تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی ایک ہی ڈانٹ کافی ہے جس سے یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا اور جو جہاں ہیں وہیں دبوچ لیا جائے گا۔ یہ خدا کی رحمت اور عنایت ہے کہ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ایسی احمقانہ باتوں کے بجائے انہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔